बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़फ़र इकबाल किंगडम ऑफ बहरीन से आप लोगों के साथ हूँ। आज मैं यहाँ पर हिद एरिया है और लैंडमार्क हमारे पीछे एक बोट है, लकड़ी की बोट है जो पहले ज़माने में यूज़ की जाती थी फ़िशिंग के लिए और मुसाफिरों के लिए भी। तो ये लकड़ी की बोट है। अभी भी बाहर किंगडम ऑफ बहरीन में ऐसी बोट्स जो है ना वो लकड़ी से बनाई जाती हैं। इनके अंदर इंजन फिट किया जाता है और पीछे इसका लीवर है। थोड़ी सी आपको दे देते हैं क्लोज़अप, आप देखिए इसको ज़रा। ये लीवर है साइड डायरेक्शन के लिए और इसी के दरमियान में इंजन का जो पंखा फिट किया जाता था ना वो यहाँ पे पंखा फिट होता है। ये उन्होंने जगह रखी हुई होती है ये वाला एरिया में। तो ये एक लैंडमार्क है, बहुत यूनिक स्टाइल में इसको यहाँ पे शोकेस के लिए रखा गया है बहरीन के, क्योंकि पहले ऐसी बोट्स जो है ना वो यूज़ की जाती थी। तो सलाम अलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमें ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा इनको आने में, क्योंकि जब लाइव चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फॉलोअर्स आते हैं। Very good afternoon. This is Zafar with you from Kingdom of Bahrain. Today we are at Hid spot. This is a triangle spot and landmark is a boat landmark is here for a showcase. It's really beautiful place near the airport area as leading this road towards to Amouaj ओल्ड हिद। ओके, आज हम बात करेंगे अपने मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है। काफ़ी ख़राब सूरत हाल है हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की। ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो दो वक्त की रोटी से कासिर हैं, मेन इशू हमेशा उन्हीं के ऊपर बेचारे लोगों पर होता है। बाकी जो मिडिल क्लास हैं वो भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, लेकिन सबसे जो नीचे हमारा गरीब तबका है वो बहुत ही मुश्किल में है। इतने मुश्किल में हैं कि अब तो सर के ऊपर से पानी जो है ना वो बह रहा है। और ये जो 18 महीने की गवर्नमेंट गुजरी है पीडीएम, इसके हवाले से आज की डिस्कशन है और इन्होंने हमारे पाकिस्तान को डुबोने में कितनी कंट्रीब्यूशन की है। तो उसके हवाले से आज हम दरअसल मजबूरी हमारी ये है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी का पहिया कैसे चलाए। बहुत ही मुश्किल हालात में है। हर चीज़ आसमान से बातें करती है। जैसा कि अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा इशू खाने पीने की चीज़ों का है और उसके अलावा जो आजकल बिजली के बिलों में जो गवर्नमेंट ने तबाही मचा दी है गरीब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास खाली एक दो पंखा या एक फ्रिज या एक दो कमरा है, उन लोगों को 16, 20, 12, 14 से ऊपर ही 16, 20, 24, 30, 35 हज़ार जो है ना वो बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा बिल हैं जो जस्टिफाई कोई भी बंदा इनमें से नहीं कर सकता। जो वापडा के लोग हैं, जो वापडा के जो अकाउंटेंट्स हैं, जो कैलकुलेशन करके बिल को भेजते हैं, वो डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बिल के अंदर
آپ کو 6 سے 8 قسم کا اضافی ٹیکس جو لگا کے بھیجا جا رہا ہے نا، یونٹس جو استعمال کرتے ہیں آپ، ان کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ ایڈ کر کے بھیجے جاتے ہیں بل. تو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جیسے سکردو کا ایریا ہے، آزاد کشمیر ہے، ان علاقوں میں آلریڈی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے سولر سسٹم لگانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ انہوں نے گورنمنٹ کو وارن کر دیا ہے کہ آلریڈی یہاں سے ہماری زمینوں سے جو کھمبے لگائے ہوئے ہیں اپنے الیکٹرک کے، ان کو اکھاڑ لیں اور ان کو لے جائیں، کیونکہ اتنے بل جو آ رہے ہیں ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اسپیشلی اس آزاد کشمیر اور وہ ایریا کے اندر انہوں نے اپنے پروجیکٹس شروع کر دیے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے ہر مہینے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے نا وہ جمع کروایا جائے گا، اور ہر گھر کو بجلی ملے گی سولر سسٹم سے، سستی بھی ہوگی، اور ایک غریب آدمی کے لیے جو ہے نا وہ سکون کا سانس لے سکتا ہے کہ اس کو کوئی بل وغیرہ نہیں آئے گا. منتھلی میرے خیال سے وہ 2000 روپیہ جمع کروائیں گے، اور شروع میں انہوں نے کچھ میرے خیال سے 10,000 یا 16 یا 20,000 کی ایک اماؤنٹ ہے جو دینی ہے. اس کے بعد ہر مہینے 2000 روپیہ بل جو ہے نا وہ ایک قسط کے طور پہ دیا جائے گا. تو وہ علاقے جہاں پہ انہوں نے اپنے خود ڈیسیشن لیے ہیں اور فیصلے لیے ہیں، میرے خیال سے یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، یا ایون جو ابھی ٹیمپریری گورنمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم بینگ یہ اپنی کرسی سنبھال کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک خطرے کی جھنڈی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ظاہری سی بات ہے کہ الٹرنیٹو کرنے کے لیے لازم سوچیں گے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولیات نہیں میسر ہو رہی، بلکہ الٹا جو ہے نا وہ غریبوں کو جو ہے نا وہ پریشان کیا جا رہا ہے، تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے لازم کھڑے ہوں گے. ہر علاقے میں جو لوگ ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں. تو ہماری کنٹری کو اگر پاکستان کو ہم کمپیئر کریں دوسرے اپنے جتنے بھی ہمارے ارد گرد ملک ہیں ان کنٹریز کے ساتھ، تو ہم لوگ سب سے ٹاپ میں ہیں. سب سے مہنگے ترین بجلی جو ہے نا وہ ہمیں فراہم کی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا جو اس ٹائم ڈیساسٹر ہے ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے، وہ بجلی کے بل ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں. ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ نون لیگ اور پی 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 کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں یہ اپنی پالیسیز پہ کام نہیں کرتے. یہ ہیں دراصل چمچے، یہ ہیں ایکٹرز، یہ ایکٹ کرتے ہیں کسی کی ایڈوائس کے اوپر، کسی سے پیسے لے کر. تو انہوں نے 100% دوسری قوتوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور وہ پیسے لے کے وہ وہیں کے دوسرے ملکوں میں بھی رکھ لیتے ہیں، اور وہاں سے اپنی نسلوں کو چلاتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کے لیے وہاں پہ سیو کر کے رکھتے ہیں، بلکہ پاکستان سے بھی لوٹ کر وہیں پہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کے پیسے ویسے سارے ادھر ہیں، سوائے میرے خیال سے کوئی شوگر ملیں ہوں گی ان کی وہ جو چل رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی مہنگی شوگر کر دی ہے انہوں نے، اور ان سے اربوں روپے یہ لوگ جو ہے نا وہ کما رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے. عمران خان ماشاءاللہ ایک سچا ایماندار لیڈر ہے ہمارا، جسے انہوں نے سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے، اور اسی اپنے بابو کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر انہوں نے عمران خان کو بند کیا. وہ اس لیے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ ہماری آزاد پالیسیز ہوں، ہم خود جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں کہ ہماری فورن پالیسیز جو ہے نا وہ ہم خود بنائیں اور ہمارا ملک ترقی کرے. تو یہ پالیسیز ایسی تھیں جو ہمارے
پاکستان کی عوام کے لیے بہتر تھیں، اور امریکہ کو یہ چیزیں راس نہیں آتی کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اس لیے وہ اجارہ داری کرتے ہیں۔ امریکہ کافی ملکوں کے اوپر اجارہ داری کرتے ہیں، اور کافی ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو مزہ بھی چکھایا ہے اور ان کو چھتر بھی مارے ہیں اور ان کو گالیاں بھی دی ہیں، اور ان کے جو اڈے تھے چل رہے تھے کافی ملکوں میں وہاں سے اکھاڑ کے پھینکا بھی ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان چائنا اور رشیا کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ اگر یہ خود کفیل ہو گیا پاکستان تو ہمارے لوگوں ہماری جو ہے نا وہ ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ساری پی ڈی ایم کا جو ایک بندر کا کھیل جو ہے نا انہوں نے کھلایا، اور سائفر جو ہے نا سائفر کو یہ لوگ لے کے آئے۔ یہ لینڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایئرپورٹ کے پاس ہے، بڑی پیاری زبردست لینڈنگ کے لیے جہاز آ رہا ہے۔ اوکے جی، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو سائفر جو ہے نا انہوں نے ایک کریٹ کیا، امریکن گورنمنٹ نے۔ ڈونلڈ لوک جو ہے نا وہ لیٹر ہمارے امبیسیڈر کو امریکہ میں جو ہے نا ان کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر پاکستان میں آتا ہے۔ اور پاکستان میں کس کو لیٹر آتا ہے؟ یہ جو سپریم ہماری سپر پاور ہے نا، جو پاکستان کی جو فوج کے بڑے ہیں، ہیڈ ہیں، باجوہ صاحب ہیں، ان کو آتا ہے۔ تو وہ باجوہ صاحب کو جب لیٹر آتا ہے تو اس میں کلیئرلی عمران خان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سائفر آیا ہے پاکستان کے خلاف میں اور ہماری حکومت کو گرانا ہے، تو وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں، اپنی قوم کو اعلانیاً بتاتے ہیں کہ یہ باہر سے لیٹر بھیجا گیا ہے۔ بھیجا کس کو گیا ہے؟ چیف آف آرمی کو، باجوہ جو ایکس ہے، جو آلریڈی اپنی مدت جو ہے نا وہ ختم کر چکا ہے، اور ختم کرنے والا تھا اس ٹائم میں جب اس کو آیا تھا، اور اس نے بڑے ہی شاطر طریقے سے جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی نون لیگ اور پی 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 یا اور جتنے بھی آزاد امیدوار تھے ان کو کھڑا کیا بندر کی طرح، اور نو کانفیڈنس ووٹ کے سے جو ہے نا عمران خان کو جو ہے نا وہ نیچے گرایا اور ان کی حکومت توڑی۔ اور یہ جو رول تھا یہ جنرل باجوہ ایکس جو ہماری آرمی کا تھا اس نے پلے کیا تھا۔ اور اس جنرل باجوہ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ ہمارے ملک میں غریب عوام ہے، ہمارا ملک ویسے ہی غریب ہے، آلریڈی ہم لوگ قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن باجوہ نے اپنی لائف بنانے کے لیے بہت سارے پیسے جو ہے نا وہ امریکہ سے بھی لیے ہوئے ہیں، اور جو ان کو مدد ملتی تھی اس میں سے بھی اس نے اپنا جو ہے نا وہ کھایا ہوا ہے پیسہ، اور باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی جب سے یہ ریٹائرڈ ہوا ہے یہ پاکستان میں نہیں آیا، باہر جہاں کہیں بھی ہماری عوام دیکھتی ہے ان کے اوپر تھو تھو کرتی ہے، گالیاں نکالتی ہے ان کو، جو پاکستان کا حال انہوں نے کیا ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، اور اسی طرح ہی اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ اب صورتحال پاکستان کی بڑی خراب ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول 331 روپے کا میرے خیال سے ہو گیا ہے، ایک دو دن سے جاری کیا ہے انہوں نے، پھر 30 روپے اوپر۔ تو غریب آدمی گاڑی میں پیٹرول ڈالے یا اپنے بچوں کو روٹی کے لیے وہ کچھ خرید کے لے کے آئے، اگر کہیں بازار میں جانا ہے تو موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے۔ اتنا مہنگا پیٹرول کر دیا ہے کہ ورلڈ میں آئل مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس ٹائم وہ کچھ 90 میرے خیال سے $90 پر بیرل ہے، ایک ڈرم ہوتا ہے۔ تو جب یہ 100+ تھا تب بھی عمران خان نے پیٹرول کو جو ہے نا وہ مہنگا نہیں کیا، بلکہ سستے سے سستی چیزیں جو ہے نا وہ بیچیں۔ لیکن یہ حکومت نے 155 سے شروع کیا اور 330 پہ پہنچ گیا، اور وہ بندر جو ہے شہباز شریف وہ چابی والا کھلونا ہے، یہ بڑا ماسٹر مائنڈ بنتا تھا، اپنی 17-18 مہینے کی گورنمنٹ جو ٹیمپریری تھی وہ کر کے تو واپس لنڈن بھاگ گیا ہے۔ یہ مخلص ہیں، ابھی
جو ہماری عوام ہے نا، ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جن کو ہم نے چنا اور ہمارے پاکستان کو انہوں نے ڈبویا۔ عوام کو اب ہوش آیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ ایسے ہیں کہ اٹھتے نہیں ہیں، گھروں سے نہیں نکلتے۔ کم از کم آپ کو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو باہر نکلنا چاہیے، پیٹرول کے خلاف نکلنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں کے خلاف جو ہے نا آپ کو نکلنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلے۔ چھوڑیے، اگر عمران خان کے لیے نہیں نکلنا آپ نے، کم از کم مہنگائی کے لیے نکلیے، حکومت کو ٹف ٹائم دیجیے تاکہ آپ کو چیزیں سستی ملیں، چیزوں کو سستا کیا جائے۔ غریبوں کے لیے جو ہے نا وہ مشکل بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے۔ تو آپ لوگ ایک جان ہو کر، ایک مٹھی ہو کر ہر شہر میں پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، اور اس حکومت کو جو ٹیمپریری بھی ہے اس کو ٹف ٹائم دیں، اور جو دوسرے ہیں اس کا حل سلیوشن صرف ایک ہے۔ سلیوشن صرف یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروایا جائے اور ہمارے لیڈر کو جو ہے نا وہ چھوڑا جائے۔ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ان کو چھوڑا جائے، باعزت بری کیا جائے۔ الیکشن ہوں گے، اور جیسے ہی الیکشن ہوگا تو ہماری عوام جو ہے نا ان کو بتائیں گے، ہماری عوام ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے پاکستان میں جو رچایا تھا کھیل سارا، وہ دی اینڈ ہونے والا ہے اور ہو جائے گا، اور اپنے جذبات عوام ہماری جو ہے نا وہ لازم دکھائے گی انشاءاللہ۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کب تک 75 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں غلامی میں آلریڈی۔ ہمارے جو چیف آف آرمی ہیں وہ امریکہ سے سلیکٹ ہوتے ہیں، پاکستان سے سلیکٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہم خیالی میں گم تھے کہ یہ ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، یہ امریکہ سے سلیکشن ہوتی ہے۔ حمید گل ہمارے بڑے اچھے ایک جرنل گزرے ہیں ماشاءاللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں غلامی کی زندگی سے نجات چاہیے تو ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا، اپنے حق کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھانی ہوگی، اور ان کے خلاف جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم لوگ غلامی رہیں گے۔ تو اس کے لیے بھی وقت تو آن پڑا ہے، اور آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام جتنے بھی ہمارے اہل وطن ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی آواز اٹھائیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے۔ دیکھیں ہر گھر والا چاہتا ہے کہ میری فیملی خوشحال ہو، اور 75 سالوں سے غریب آدمی جو ہے نا وہ اسی سوچ اور اسی خیال میں جو ہے نا اپنی زندگی گوا بیٹھا آلریڈی۔ جو پچھلی ہماری نسل ہے وہ ختم ہو گئی ہے اسی امید پہ کہ پاکستان ماشاءاللہ جی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ مطلب ہے پاکستان کا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ تو قائد اعظم کا احسان تو ہم نے مانا ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق، مفکر پاکستان کے لیے بہت سوچتے تھے، اور ان کو خواب آیا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ ملک ہم نے لے لیا ماشاءاللہ، انہوں نے ہمیں دلوا دیا، لیکن یہ پہلے دن سے ہی، اسی ٹائم سے یہ جو جرنیلوں کا جو سسٹم چل رہا تھا اسی ٹائم سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں آزادی جو ہے نا وہ ہمیں صرف نام کی حد تک آزادی تھی۔ 14 اگست جسے ہم منایا کرتے تھے، یا 23 مارچ کو ریزولیوشن آف پاکستان منایا کرتے تھے، قرارداد پاکستان، تو یہی منانے کے لیے ہم لوگ رہ گئے تھے۔ ہمیں کسی قسم کی سہولت نہیں ملی جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں۔ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو کمپلیٹلی یہ پی ڈی ایم، پی پی آئی، نون لیگ، ان سب کے خلاف ہیں بالکل 100%۔ لیکن پاکستان میں امید ہے کہ اب چینج آ جائے گا، ایک انقلاب آئے گا ضرور۔ تو یہ انقلاب لانے کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے، آواز اٹھانی بڑی ضروری ہے۔ تو کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسے بے ایمان لوگ یہاں پہ حکومت میں ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کیا تھا کبھی نون لیگ کو یا پی 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 کو۔ آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں،
وہ آج سے 75 سال پہلے جو تھے وہی کے وہی ہیں. اسکول نہیں ہیں, اسکولوں کے اندر جانور پل رہے ہیں, وہاں پہ گدھے, بھینسیں, گائے, بکریاں, ان کے اسکولوں میں جو ہے نا وہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ پتہ نہیں ان کا بھاڑا اور بھتہ لے رہے ہیں لوگ. وہ بچوں کے اسکولوں میں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ کون سا زرداری ہے جو پاکستان کو جو ہے نا وہ بہتر بنائے گا؟ زرداری نے اپنی نسلوں کو بہتر بنانا ہے, اور وہ بنا گیا آلریڈی. انہوں نے دبئی میں اپنے پلازے بنائے ہوئے ہیں, ٹاورز بنائے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار نے بنائے ہوئے ہیں, نواز شریف نے لندن میں لیے ہوئے ہیں, اور باجوہ صاحب نے اسپین میں, اس سے پہلے جتنے کچھ جرنیل ہیں کچھ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ پاکستانی بھی تو اٹھو, اپنے بچوں کے لیے اٹھو کم از کم, اور حکومت کو ٹف ٹائم دو. یہ خوف کے جو بت ہیں ان کو توڑو, زنجیریں توڑو, باہر نکلو, اپنی آواز اٹھاؤ. اے اہل وطن تم جاگو ذرا, اپنا حق پہچانو ذرا, نکلو اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تو نکلیں کم از کم, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے. تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچئے, پھر پاکستان کا سوچیں گے. پاکستان کا سوچیں گے تو پھر آپ اکٹھے ہو جائیں گے. جب اپنی فیملی کا سوچیں گے باہر نکلیں گے, پورا پاکستان باہر نکلے گا, اور ان کو مل کر ان کو بھگائیں گے یہاں سے. بلکہ بھگائیں گے نہیں, ان کو سزائیں دیں گے. آپ ان کو انصاف کے کٹارے میں لائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو ان کو سزائیں دینی پڑیں گی. اور ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں, میں اگین اینڈ اگین وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ جو چولے پہنے ہوتے ہیں نا, یہ شیخوں کے اتنے مہنگا لباس پہن کے آپ نے تصویریں اتاری ہوتی ہیں, آپ کو فیئر ویل دیا جاتا ہے, ڈنر دیا جاتا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کو جو ہے نا وہ پیسے ملتے ہیں سیلری کے حساب سے. اس کے بعد آپ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو پیسے ملتے رہتے ہیں. آپ کے گھر میں اپنے نوکروں کو ہر جگہ آپ کو فیسیلیٹیٹ جو ہے نا کیا جاتا ہے. تو آپ حرام کھانا بند کریں. جتنے بھی ججز ہیں وہ آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے, آپ نے ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا, اور ایمانداری سے کام کروں گا, کسی کی فیور نہیں کروں گا. کل ہی میں سن رہا تھا یہ جو نیا ہمارا جو ہے نا وہ چیف آف جسٹس آیا ہے, وہ ہمارے پریزیڈنٹ سے جو ہے نا وہ حلف لے رہا تھا. تو یہ سارے حلف جو ہیں نا وہ نام کے ہی ہیں, آپ ان کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. بندیال صاحب چلے گئے ہیں ریٹائر ہو کے, کل کی میرے خیال سے ان کی آخری ڈیٹ تھی, اور آدھی رات کو ہماری حکومت گرانے کے لیے انہوں نے عدالتیں لگا لیں. لیکن جب عمران خان کو انصاف دینے کی باری آئی تو یہ انہوں نے سلو پروسیس کر کے اپنے آپ کو بچا کے یہ نکل گئے. 6 مہینے انہوں نے ایسے ہی نکال دیے اور نکل گئے چپ کر کے. بڑے سیانے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, اپنے اوپر داغ نہیں آنے دیتے کہ جی میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا, اور دوبارہ وہ فیصلہ سنا گے کل پرسوں کے جو جتنے بھی اپنے فیصلے کیے گئے نیب نے وہ سارے ریویو ہوں گے. کوئی بھی کسی بھی جو کیس ہے وہ بری نہیں ہے اور وہ معاف نہیں ہے. تو یہ فیصلہ دینے سے کیا ہوگا؟ آپ نے تو آلریڈی ان چوروں کو بھگا دیا پاکستان سے, ان کو NRO دے دیا ہے آلریڈی. یہ باجوہ نے, اور باجوہ کے بعد اس کا جو ساتھی آگے عاصم منیر چیف آف آرمی آئے ہوئے ہیں. بھائی چیف آف آرمی صاحب, آپ نے پاکستان میں حکومت نہیں کرنی, آپ حکومت صرف اپنے فوجیوں پر کریں, سرحدوں کے لیے کریں. پاکستان کی عوام پر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان کی حکومت نہیں سنبھال سکتے, آپ صرف اپنی کرسی سنبھالیں, جو آرمی چیف کی کرسی ہے اس کو سنبھالیں. پاکستان کو چھوڑ دیں, اس میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ پاکستان کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے دیں ان کو. آپ اتنے سپیریئر ہوتے تو کب کی پاکستان میں جو ہے نا وہ چینج آ چکی ہوتی. تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا پاکستان کا اتنا بڑا برا حال کر دیا آپ نے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اور اتنا کوئی غدار ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. آپ غداری کے زمرے میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو
बाजवा के ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जो क्योंकि उसने गद्दारी की है, ये साइफर के उसके ऊपर उसने प्रैक्टिकल अमल करके इमरान खान की हुकूमत को गिराकर, तो सबसे पहले उसके ऊपर कोर्ट मार्शल, और इससे पहले जितने भी जनरल हैं, और अगर आप भी अगर बाज नहीं आएंगे तो आपके ऊपर भी होगा। आपका कोई हक ही नहीं बनता कि आप सिविलियन गवर्नमेंट को चलाएं। आपको सिलेक्ट किया जाता है, आप वज़ीर आज़म के तहत हैं, प्रेसिडेंट के तहत हैं, आप उनसे पूछ के चल सकते हैं, आप उनको खाली मशवरे दे सकते हैं कि क्या चीज़ जो है ना वो बेहतर हो सकती है। तो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ये पीडीएम को सपोर्ट करके और उनको मुल्क से भगा के। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों, अपने हक के लिए लड़ो। मैं हमेशा अपना जो है ना मैं आवाज़ उठाता रहूँगा अपने लोगों के लिए, और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, लोगों तक शेयर करें, अपने पाकिस्तानियों तक। जितने भी हमारे पैट्रियट पाकिस्तानी हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। देखें, कोई भी बाहर वाला आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी मदद आप नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमें सुनने का, देखने का। हमारे व्लॉग को शेयर करें और लाइक और शेयर भेजिए, और यूट्यूब का चैनल है हमारा ज़फ़र इकबाल बहरीन, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिले। ये हमारा व्लॉग काफ़ी दिन के बाद हमने आज किया है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें मिली होंगी, अपडेट मिली होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ हर बंदा अपनी आवाज़ उठाए, जो वो कर सकता है उसको वो करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो देखें, हर बंदा जो है ना कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।